बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता शब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ने सबको हिलाकर रख दिया कि काजी फायज ईसा के मुकाबले में दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले के बगैर मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर रिव्यू पिटीशन सुनने से इनकार कर दिया है। आज सिकंदर सुल्तान राजा पर बड़ी नजरें थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी की गई, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बड़ी वारदात डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन असल खबर आज लाहौर हाई कोर्ट से आई है, जहां पर आलिया नीलम ने सिकंदर सुल्तान राजा और काजी साहब को बड़ा झटका दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ऐवान सदर और आप पारा के अंदर इस वक्त बड़ी मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों के अंदर तय क्या पाया है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के लिए पंजाब से कौन कौन सी खवातीन उनको एमपीए की रिजर्व सीट्स पर लाया जा रहा है, कुछ नाम भी आपके सामने रखने हैं जो इस वक्त फाइनल जो बड़ी कमेटी है उसको भिजवाए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आपने ज़रूर राय देनी है कि फ़लान नाम भी होना चाहिए था ताकि ये आवाज़ जो है ये पहुंचाई जा सके। अच्छा, अब आपको इल्म है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के अंदर अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसके अंदर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हमने फैसला हर हाल में मानना है, लेकिन हमारी लीगल कमेटी ने ये देखना है कि अब कहाँ कहाँ जो है वो मामलात हैं, कहीं पर जजेस से पूछना तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस मरतबा जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने बहुत बड़ी वारदात को नाकाम बनाया कि भाई 8 ये जजेस हैं और इन्हीं के पास आपने आना है और कोई पिटीशन की नहीं, बराह रास्त आइए पूछिए जहां पे अभाम है। आपका वो जो अभाम वाला कीड़ा है जिसके जरिए आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, वो कीड़ा हम इस मरतबा निकालेंगे। तो ये निकाल दिया उन्होंने। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। फैजाबाद धरना जो बड़े एक पुरअसरार तरीके से अचानक इस्लामाबाद पहुंचा, इस्लामाबाद से आज वो खत्म हो गया। फलस्तीनियों के लिए जो हकूक मांगे गए थे वो आज मिल गए हैं, लेकिन बन्नू के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं। कल दोबारा धरने की कॉल दे दी गई है और इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई बुज़दिलाना, इंतहाई कमज़ोर है और इस पर बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर जो फहरिस्त जमा हुई है उसके अंदर पंजाब के अंदर जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन है उनमें सादिया अयूब है, रुबीना खान है, आयशा भुट्टा, इनके नाम जो है वो ज़ेर गौर हैं। सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, उनका नाम भी पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़ हुआ है। रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशमा शुजा का नाम भी तजवीज़ किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का जो नाम है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया है। यानी अब सनम जावेद जो है वो कौमी असम्बली के लिए जो है वो भी अब क्वालिफाई करेंगी। आप देखिए, एक आम से जो वर्कर है उसने कुर्बानियां दी, अपने आप को मनवाया, जितने मदालम हुए वो मुस्कराती रही। और आज जो मरियम नवाज को जितनी तकलीफ उसने पहुंचाई है, यानी अब वो आज मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर इजहार किया है कि मेरा जो लेवल है वो यही है। भाई आप मुझे कौमी लीडर समझ रहे हैं, मैं सनम जावेद के जो लेवल है उस पे आ रही हूँ। हालांकि सनम जावेद का जो लेवल है वो उससे ऊपर चला गया है। तो अब ये इनको आ रहा है और ये तजवीज़ करदा नाम जो है वो इमरान खान के सामने रखे जाएंगे और उनकी मंजूरी के बाद ये फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई जाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए 3 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिनके अंदर दरताज गुल, कमल शोजब और सिमाबिया तायर इसके अंदर जो है वो शामिल है। अच्छा, अब जो बड़ी खबर है वो आज ये है कि एक तो ऐवान सदर के अंदर आज एक बड़ी बैठक हुई है। जो कल फैसल वाडा ने बात की थी वो बात बड़ी वजनी थी। जब आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी है उसने ड्रामेबाजी की, फनकारी और अदाकारी की, जब कहा गया कि बजट जो है वो बड़ा गरीब दुश्मन आ गया, बड़ा ये कुछ, और फैसल वाडा ने उस वक्त भी कहा था कि डंके की चोट पे ये सारे बजट पास करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी औकात ही ये नहीं है, ये इससे आगे बढ़ नहीं सकते। ये इतने कंप्रोमाइज लोग हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, ये क्या करेंगे? एमक्यूएम वालों की क्या औकात है? जब उनको इशारा होगा, जिन्होंने खैरात में सीटें दी हैं उनको, तो वो अपनी जब आवाम की सीटें ही नहीं है तो टेंशन किसकी बात की है? अच्छा, अब ऐवान सदर में बड़ी बैठक हुई है। वो जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे ना कि भाई हमारा बैन करना तहरीक इंसाफ को, ये हमारे अंदर नहीं है, तो फैसल वाडा ने कल बताया कि ये सारे करेंगे, सारे ऑन बोर्ड होंगे।
اور آج ایوان صدر میں یہ جمہوریت دشمن میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ جو ہے یہاں پہ اس لیے جمہوریت دشمن کہتے ہیں کسی بھی پارٹی پر پابندی آپ نے لگانا ہے۔ اچھا، ایوان صدر میں یہ جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی اپنے قیادت کو مذاکرات سے متعلق آگاہ کرے گی، پھر حتمی فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی، آرٹیکل 6 اور مقصود نشستوں کے فیصلے کو ماننا ہے یا نہیں پر مشاورت ہوگی، یعنی یہ مقصود نشستوں والا فیصلہ ماننا ہے یا ہم نے ٹکرانا ہے۔ یعنی بھائی آپ پہلے خلاف آئین، ان کے لیے آئین، جمہوریت، قانون، انسانی حقوق، یعنی اس پہ ہم نے جھگڑنا ہے۔ اب یہ چابی والے کھلونے ہیں اصل میں، یہ لوگ جو جمہوریت کے لبادے میں یہ چھپے ہوئے تھے سارے آمریت پسند۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے عدلیہ کو بھی ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ بھائی تمہارے ابا جی نے یہ ملک ٹھیکے میں لیا ہوا ہے یا یہ خرید لیا آپ نے ملک کے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی کمال ہو گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین نے یہ اتھارٹی دی ہے اور آپ نے یہ فیصلہ ماننا ہی ماننا ہے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام آپ سے منوائیں، تو کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا۔ فاروق ایچ نائک اور لیگل ٹیمیں، آدم نذیر تارڑ اور باقی سارے ان کو بریفنگ دیں گے، جبکہ زیادہ پریشر پر آئین اور قانون کا نعرہ بلند کر کے نون لیگ کا ساتھ دیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ بھی کہیں گے کہ نہیں اچھا نہیں ہے، اور پھر نعرہ بلند کر کے تو ساتھ دیا جائے گا ٹیکنیکل طریقے سے۔ یہ معاملات آج ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ لیکن جو خبر آج آئی ہے وہ خبر آپ پارا سے ہے۔ آپ پارا کے اندر آپ کو علم ہے ایک جو ہے وہ عام دفتر ہے حساس ادارے کا، اور وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ جو میٹنگ ہے یہ میڈیا مالکان سے ہوئی ہے۔ اور یہ جو خبر بریک کی صبح، یہ بھی آپ پارا کے اندر ہی ان کا بھی آفس ہے، اس مارکیٹ کے اندر مغیث علی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اب جب کوئی بڑا ہونے لگتا ہے یا آگے کوئی پلاننگ ہوتی ہے یا پچھلی فیل ہو جاتی ہے تو پھر میڈیا مالکان کو انگیج کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، چونکہ یہ تاجر لوگ ہیں، انہیں نہ کوئی آزادی ادارے رائے کے لیے مسئلہ ہے نہ ان کا دوسرا، یہ تاجر لوگ ہیں، اور اسی لیے ان کے ہاتھ میں یہ ٹی وی چینلز دیے گئے ہیں کہ ان کو جب مروڑنا ہوا مروڑ لیں گے۔ یہ تو چابی والے وہی کھلونوں کا ایک پورا سمجھے کہ سرکس لگی ہوئی ہے۔ اب ان کو آپ پارا کے اندر جو ہے وہ بلایا گیا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میڈیا مالکان سے فوجی سینئر افسران کی ایک طویل نشست ہوئی ہے۔ یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ملاقات میں میڈیا مالکان نے دل کھول کر ملکی معاملات اور میڈیا سے متعلق امور پر اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ میڈیا مالکان نے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور پراپیگنڈا پر اظہار تشویر کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ فیک نیوز قومی یہ جو الیکٹرانک میڈیا اس پہ آ رہی ہیں۔ جو سوشل میڈیا ہے وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ اگر ایک فیک نیوز آئی ہے تھوڑی دیر بعد اس کا ریبٹل آ جاتا ہے اور وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن تکلیف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ سوشل میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا کو زمین بوس کر دیا ہے۔ یعنی عمران خان کے نام لینے پہ پابندی، پھر انتخابی نشان، پھر وہاں پروگرامز کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتے، ساری چیزیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا نے تحریک انصاف کو ووٹ دلوائے۔ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اپنی وقت حیثیت ٹکے ٹوکری ہو گئی۔ اب وہ حسد کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، حالانکہ ان تمام چینلز نے اپنے بھی یوٹیوب سوشل میڈیا چینل علیحدہ سے بنائے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل چینل، اور اس سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے ماہانہ یہ کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے باقی سوشل میڈیا، اب وہ اس لیے اچھا اب انہوں نے کہا ہے میڈیا مالکان نے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور پراپیگنڈا پر اظہار تشویش کیا ہے، اور یہ مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ جو قوانین میڈیا کے لیے ہیں اسی طرح کے قوانین سوشل میڈیا کے لیے بھی لانے ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی مدد میڈیا فورم سے چاہے ہوگی وہ دینے کو تیار ہیں۔ کیا کہ وہاں ہم پروگرام کروائیں گے کہ بھئی یہ بڑا ضروری ہے، ہم حمایت کریں گے تاکہ کوئی بندہ بول ہی نہ سکے اس ملک کے اندر، چونکہ اس آڑ کے اندر ایک مکمل آمرانہ نظام پاکستان پر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور حد کے عزت جو قانون بنایا گیا اس پر عمل درآمد کی فوری ضرورت ہے جی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میڈیا پر ہر وقت بے جا سیاسی اور روٹین جوڈیشل کمنٹری سے ملک کو جو ہے وہ درپیش باقی عام امور جیسا کہ اکانومی، سیکورٹی، گورننس، سوشل چیلنجز وغیرہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں امید، پازیٹیوٹی اور مثبت اثرات، یعنی سب سے بڑے آپ خود نیگیٹو ہیں میڈیا مالکان، تو آپ کیا پازیٹیوٹی دیں گے؟
یعنی آپ یا تو اصل جو رخ ہے اگر کوئی پازیٹو ہوگا تو پازیٹو آئے گا بھائی، لازمی آئے گا. بڑے زبردست چیزیں ہیں. جب لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہوں گے، ایک بوڑھی خاتون کو بھکر کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا تحریک انصاف کا، بھائی آپ کو ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، قانون کے مطابق گرفتار کیجیے. اس کی ماں کو جو مارا گیا ہے، یہ پاکستانی تمام پاکستانیوں کی ماؤں کو یہاں پہ مارا گیا ہے. یہ اتنی بڑی درندگی کی گئی ہے. تو یہ درندگی دکھاؤ آپ بھائی، الیکٹرانک میڈیا والوں، سوشل میڈیا والے تو یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، تم یہ پھیلا دو بھائی، پازیٹیو نیوز یہ پھیلاؤ. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میڈیا، سوشل میڈیا تو کہ آپ کے کرتوت سامنے لے کے آتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں اتنے سارے نیوز چینلز کی موجودگی نے میڈیا چینلز کو غیر مؤثر کر دیا ہے، اس لیے نیوز چینلز کی مشرومنگ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر، آئی سی ڈی، ایس سی ڈی اور ڈی جی سی بتایا گیا وہ موجود تھے. اب ڈی جی آئی ایس آئی بھی غالباً موجود ہی ہوں گے، جبکہ میڈیا مالکان کی اگلی نشست جولائی کے آخری ہفتے میں دوبارہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے. یعنی اگلے ہفتے یہ پھر ہوگی، چونکہ ابھی کوئی کسر، تاکہ آگے ہم نے کیسے بھائی پچھلے 2 سالوں سے الیکٹرانک میڈیا فیک نیوز پھیلا رہا ہے. آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ سوشل میڈیا پاکستان میں آپ کر لیں گے، بیرون ملک سے لوگ حقائق لے کے آئیں گے، تو آپ یہ چھپا نہیں سکتے. تو یہ آج پارا کے اندر بھی اور ایوان صدر کے اندر بھی طویل بیٹھک ہوئی ہے. لیکن اصل خبر جو لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہے، اور مجھے اس کی امید بالکل نہیں تھی، چونکہ عالیہ نیلم کو جو ان کا ماضی کا کنڈکٹ ہے اس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. خاص طور پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جب کیس کی میں دیکھتا ہوں، جو سٹے دینے والا گروپ ہے اس کے اندر یہ شامل تھی. لیکن اب جو ہے یہ محمد اشفاق بڑے کریڈیبل یہ جرنلسٹ ہے، اور کل ان کی ہاتھا پائی بھی ان کے ساتھ پولیس نے کی تھی جب یہ ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے. روزنامہ دنیا سے ان کا تعلق ہے، دنیا نیوز سے. انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور یہ خبر بڑی اتھینٹک اور سورسز سے بھی آ رہی ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے معاملے پہ، چونکہ مقصد یہ تھا جب قاضی صاحب نے بھیجا یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آپس کے اندر جو ہے نا بیٹھ کے طے کر لیں، تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے مندوخیل صاحب نے بھی اپنے ریمارک سے نوازا تھا کہ تاکہ لاہور ہائی کورٹ پیچھے ہٹے، چونکہ نئی چیف جسٹس آئی ہے، چیک ہو جائے گا کہ وہ کدھر ہے، آئین قانون اور عوام کی ول کے ساتھ ہے یا وہ انہی بڑوں کے ساتھ ہے جو اس وقت قاضی صاحب جن کے ساتھ ہیں. تو اب یہ ایک بڑی خوش آئند صورتحال ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے کہ ان کو شاید انہوں نے سختی کی اور ان کا رویہ تھا، تو آج عالیہ نیلم جو ہے انہوں نے ٹریبیونلز کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ خبر آئی ہے چونکہ گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی یہ ملاقات ہوئی، اور بتایا گیا ہے کہ ٹریبیونلز کو تبدیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے. چیف جسٹس میں سے عالیہ نیلم نے یہ چیف الیکشن کمشنر کو جواب دیا ہے، 8 ججز میں سے کسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ساتھی ججز کے ساتھ کھڑی ہیں، اور حتمی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہ جو فیصلہ مناسب کرے وہ کر لے. تو عالیہ نیلم کا ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونا شاید تھوڑی سی شرم دلائے عامر فاروق صاحب کو، چونکہ وہ اس وقت مجبوری میں کھڑے ہیں. اور کیا وہ آگے بھی کھڑی رہیں گی، یہ بہرحال اس وقت دیکھا جائے گا. یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ یعنی ججز کا کھڑا ہونا. جوڈیشری کا عوام تو پہلے ہی کھڑی ہے، تو ان حالات کے اندر جو پلان اے بی سی بنائے گئے ہیں سارے، وہ ایک ایک کر کے جب ملیا میٹ ہوں گے اور حالات جو ہے خدا نخواستہ وہ بہتری کی طرف جائیں، کسی طرح معاملات بہتری کی طرف جائیں، ہماری تو یہ دعا ہے. بہرحال یہ آج سکندر سلطان راجہ اور قاضی صاحب کے لیے میں بڑا جھٹکا سمجھتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.